अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से एक तरफ़ा इक़दामात लेने के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक ठोस रद्द-ए-अमल आया है गुज़िश्ता रोज़, और आज दीगर सियासी जमातें उस पर अपना रद्द-ए-अमल भी उसका इजहार कर रही हैं। किस हद तक वो तायीद करती हैं मौजूदा फ़ैसलों के हवाले से भारत के ख़िलाफ़, क्योंकि भारत की जो जारियत है और उनकी जानिब से उनकी वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयानात का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। मुल्क में ऐसे वक्त में सियासी इत्तेहाद की भी बड़ी अशद ज़रूरत है। एक जो नेशनल यूनिटी है और उसकी अशद ज़रूरत है, वो कैसे मुमकिन बनाया जाए। और दीगर जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जहाँ पर बात आती है और जहाँ पर सियासी जमातें बहुत तगोदो कर रही हैं कि एक जमात जिसकी बड़ी सियासी पावर है, बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, उस जमात को किस तरह से, उनके सरबराह को किस तरह से कन्विंस किया जाए, उनको मनाया जाए। गुफ्तगू इस पर भी होगी। और मुल्की जो मौजूदा अदालती निज़ाम है और जो हालिया कुछ फ़ैसले ऐसे जिसने उन पर बड़ा डीपली एक उन पे इम्पैक्ट, उनका एक असर नज़र आता है, इस मौजूदा सूरत हाल में इन मामलात को क्या ऐसे चलाया जा सकता है या कोई एक चेंज, कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड नज़र आती है। मैं मशकूर हूँ आज इस वक्त इस स्पेशल प्रोग्राम में, स्पेशल इंटरव्यू में हमें ज्वाइन करें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा, PDM के सरबरा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौलाना बहुत साहब, मेहरबानी। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ पहलगाम हमले के बाद जिस तरह मैंने कहा एक तरफ़ा फ़ैसला किया गया, भारत की जानिब से इक़दामात किए गए और हमने गुज़िश्ता रोज़ बड़े सारे इक़दामात किए जिससे भारत की जानिब से अब रद्द-ए-अमल का सिलसिला और मज़ीद तेज़ हो गया है। आपने कश्मीर कमेटी की बड़े एक तवील अरसे तक सरबराही की। आपकी जमात और आप ख़ुद मुतमईन हैं जो फ़ैसले हमने किए या मज़ीद इसमें कोई सख्त फ़ैसले किए जा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पहलगाम में जो वक़ूआ हुआ है, पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का इज़हार किया है और हम सब समझते हैं कि इस किस्म के जो वाक़े हादसात कोई करता है वो काबिल तहसीन नहीं हुआ करते। लेकिन इस मामले को गंभीर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने इसको गंभीर बना दिया है और उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह से दिया है जैसे कि 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी नामज़द कर दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमला आवरों को भी नामज़द कर दिया और 5-10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी। इसने ख़ुद इंडिया की पोजीशन इंतहाई मशकूक बना दी है और जिस अंदाज से उन्होंने इक़दामात किए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना था। और यहाँ पर अगर हमारी फ़ौज है, हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, सरहदात पे खड़े हैं और हमारी कौम है, आम आदमी है, उसके मोराल को ऊंचा करने के लिए ज़ाहिर है कि हमें तुर्की बतुर्की ही जवाब देना था और हमारे अंदर ये जवाब देने की पूरी सलाहियत भी है। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल गए गुज़रे लोग हैं। तो जो कल हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इस जारहाना रवैये के मुकाबले में पूरी पाकिस्तानी कौम एक सफ़ है और हुकूमत हो, अपोजिशन हो, फ़ौज हो, तमाम इदारे हों, वो एक कौम बनकर अपने वतन अज़ीज़ और उसकी सरज़मीन की दिफा के लिए तैयार हैं। तो किसी तरीके से भी, और फिर आप जानती हैं कि मोदी बज़ात ख़ुद जब ये वज़ीर आला था गुजरात का, तो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुजरिम गुजरात मुतारफ़ हुआ। उसने फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर वहाँ सियासत की, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की, और आज एक बार फिर वो अपनी उस ज़हनीत का मुज़ाहरा कर रहा है कि किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम फ़सादात करवा के और पाकिस्तान इंडिया के मसले को से वो हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक में इजाफ़े की कोशिश कर रहा है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि मुल्क का एक वज़ीर आज़म जिसके ऊपर इतना बार अमानत पड़ा हो और कौम ने उसको एक पेन रेट दिया हो, लेकिन वो
ہندوستان پاکستان خطے میں آگ لگانے پر تلا ہوا ہے، جس سے کہ نہ ہندوستان کو کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی۔ لیکن مولانا صاحب اس عرصے میں مودی کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا حوصلہ پھر بہت بڑا ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے پاکستان پہ تواتر کے ساتھ، اور اب تو پاکستان اور یہ دہشت گرد کہہ کے ہم پہ الزام لگا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جبکہ پاکستان جس کے پاس تمام ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، ہم آپ کو لگتا ہے کہ یا اپنا کیس اس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں پریزنٹ کر پائے؟ نہیں، انٹرنیشنل فورم پہ جانے سے پہلے ہی ہندوستان جو ہے وہ اپنا موقف ہار چکا ہے، اور 2 دن کے اندر وہ ایسا ایکسپوز ہوا ہے کہ نہ بین الاقوامی برادری اس حد تک ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور نہیں آج کے دور میں یکدم کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے قوانین ہیں، ان کے ضابطے ہیں، اور اگر وہ اس طرح جنگ چھیڑتے ہیں تو جنگوں سے تو پہلے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب پاکستان کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، دفاعی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے واضح طور پر جو اس کی جارحانہ گفتگو کے جواب میں یا ان کے اقدامات کے جواب میں جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے ہی ہندوستان کو پسپا کر دیا ہے۔ مولانا صاحب جو اس وقت ایک قومی اتحاد کی اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کو، اور چونکہ ہم بھارت میں دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ روز انہوں نے آل پارٹیز میٹنگ کانفرنس بلائی تھی، آپ وزیر اعظم کو تجویز کریں گے کہ وہ بھی یہاں پر اس سیاسی اتفاق رائے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہم پاکستان میں باقاعدہ، یعنی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پارلیمنٹ کو بلائے، پارلیمنٹ کی تمام قیادت کو بلائے، پارٹیز کو بلائیں، ان کے سربراہوں کو بلائیں، اور وہ ایک قوم کے طور پر بیٹھ کر اس کا ایک باقاعدہ جواب دیں، تاکہ دنیا میں بھی میسج جائے، ہندوستان کو بھی معلوم ہو کہ ہم بھی یہاں پر اپنے داخلی اختلافات کو معطل کر کے ایک قوم بن کر آپ کے اس جارحانہ عمل کے مقابلے میں ایسی سب پلائی ہوئی دیوار پر کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب، میں نے یہ سوال گزشتہ روز اپنے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے کیا، اور میں نے کہا کہ آپ تمام پارٹیز کو بلانا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے متعلق بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک سٹینڈنگ رکھتی ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھی بلانا چاہیے، عمران خان کو بلانا چاہیے اور آن بورڈ لینا چاہیے، اس وقت ملک کی بات ہے؟ دیکھیے، میں ایک گزارش کروں، ہمیں کسی شخصیت میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب کو وہ رہا کرتے ہیں، آتے ہیں سراغوں پہ، ہمیں کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں کوئی پرابلم ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہے، تو پارٹی تو ہے باہر، ان کے لوگ تو ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور نہ حکومت کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ ہم عمران خان کو نہیں بلائیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کو یہ موقف لینا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم شرکت نہیں کریں گے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک قومی سطح کے فیصلے لینے ہوں گے۔ اور مولانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا جب لاسٹ اجلاس بلایا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بھی یہ بات ریز کی تھی، اٹھائی تھی کہ ہمیں ہمارے لیڈر سے، ہمارے سربراہ سے ملاقات کرنے دی جائے، جو کہ ملاقات تاحال نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے معاملات مشکل ہیں، ان کو مشاورت کرنے دیا جاتا نہیں ہے تاکہ یہ آن بورڈ آ جائیں؟ یہ دیکھیے، ایک ہے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے رائے دوں، ایک یہ کہ اسٹیٹ نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی پارٹی اگر ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا اسٹیٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا گورنمنٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، تو اس پوزیشن کو چھوڑنا، وہاں سے سرکنا، اس سے تھوڑا سا نرمی اختیار کرنا، ظاہر ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تیار۔ اگر بالفرض کوئی ایک اپنی پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے، تب ہم نے تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو سیاسی رویوں کو اپنانا ہے۔
رائٹ مولانا صاحب، نہروں کے معاملے پہ گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے بلاول صاحب کو منا لیا ہے. آپ کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن اس نہروں کے معاملے پہ سامنے آئی. آپ نے کہا کہ جہاں پر مسترد کرتے ہیں یہ بھی وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ قومی مفادات کونسل کے اجلاس 2 مئی کو بلایا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کچھ فیصلہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جس مسئلے کا تعلق چاروں صوبوں سے ہو یا ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے مفادات کا مسئلہ اس سے وابستہ ہو تو اس پر مفادات کونسل جو ہے اس کو بلا کر ان سے منظوری لینی پڑتی ہے. یہ کیا مطلب کہ تنازع پیدا ہو گیا تو آپ اس کے بعد پھر اجلاس بلا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں؟ یہ پہلے بلا لیتے. یہ تو پہلے بلانا چاہیے تھا. تو اس قسم کی جو بھی احتیاطیاں ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر جو مائنز اینڈ منرل بل ہے وہ بھی اسی طرح متنازع ہے. اس میں بھی 2 صوبوں کے عوام جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس طریقے سے. جی، اور بلوچستان میں آپ کے لوگوں کے حوالے سے بھی جو سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کو توڑ لیا؟ وہ اس پر میں ابھی اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ ہم ان کے نام پر شوکاز جاری کر چکے ہیں. لیکن کیا کچھ ان کو کچھ اور کہہ کے ان کو ان کی حمایت حاصل کی؟ جواب آئے گا تو ہم اس پر تبصرہ کریں گے. جب تک اگر ہم نوٹس نہ دے چکے ہوتے، ہم نے ان کو جواب کے لیے آمادہ نہیں کرنا تھا، تب تو شاید میں کوئی تبصرہ کر لیتا. لیکن چونکہ یہ پارٹی کا اب اندرونی معاملہ ہے اور ہم ان کو شوکاز جاری کر چکے ہیں صوبائی جماعت، تو اس کا جب جواب آئے گا اس کے بعد ہی پھر بات ہوگی. مولانا صاحب، آپ چونکہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ عوامی مسائل حل کرنے میں بھی جو ناکامی ہے وہ موجودہ حکومت کو ہی آپ نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. سو آپ جہاں پر مطالبہ کرتے ہیں نئے الیکشنز کا، وہ الیکشنز کروائے گا کون؟ دیکھیے، الیکشن کروانے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں کو کام کرنے دیا جائے. ادارے اپنے کو با اختیار بنایا جائے. الیکشن کمیشن کو با اختیار ہونا چاہیے. ایک ڈمی الیکشن کمیشن صرف زبانی بیان دیتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور سارے فیصلے جو ہیں ٹھیک ہوئے ہیں. اس پر لوگ رد کر دیتے ہیں. حقائق لوگ جانتے ہیں. پولنگ اسٹیشن پر میں بیٹھا ہوا ہوں، پولنگ بوتھ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مقامی طور پر مشاہدات میں کر رہا ہوں. ہر جگہ پر میرے ایجنٹس الیکشن کے، میرے پارٹی کے کارکن ہر پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوتے ہیں. ساری صورتحال کا آنکھوں دے کر وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. جی، جس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ووٹ جمع ہوتے ہیں، وہاں جو گنتیاں ہوتی ہیں، اس گنتی وہاں پولنگ اسٹیشن کی گنتی میں بھی فرق آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے یہاں اسلام آباد سے میری رائے کو رد کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بند کمروں کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. سو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے اور ہم سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ صورتحال، اب میں جب آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ ہندوستان کے جارحانہ رویے کے اس ماحول میں ہمیں اندرون کے مسائل ابھی فی الحال چند دن کے لیے چھوڑ ہی دینے چاہیے تھیں. لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو ہمارا موقف وہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے اختیار کیا ہوا ہے اور ایک پوزیشن ہم نے لے لی ہے. سو اگر میں نے ایک پوزیشن لی ہے اور میری پارٹی نے پوزیشن لی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی تو مشکل ہوگی. کیا ہے؟ اور آپ نے جس الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا مولانا صاحب، ان کے چیف الیکشن کمشنر وہ بھی آج کو مدت مکمل ہونے کے باوجود بھی اپنے عہدے پہ بیٹھے. نہیں، وہ تو دیکھیے ایک قانون میں جو ایک گنجائش رکھ دی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ کچھ بھی ضمیر کے لوگ ہوتے تو وہ مستعفی ہو جاتے کہ ہم نہیں کرتے، ہماری مدت پوری ہو چکی ہے. اب قانون اگر اجازت دے بھی رہا ہے تو بھی ان کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں کہ ہم نہیں کر رہے. حکومت مجبور ہوگی نئے لوگوں کو لینے کے لیے، اور نئے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں اپوزیشن بھی مطمئن ہو اس بات پر، چاروں صوبے بھی مطمئن ہوں اس بات پر. یک طرفہ طور پر لوگوں کو جیسے نوکری دی جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے.